अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको सुना रहे हैं हज़रत जी का बयान। इसमें हज़रत जी ने बताया है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम में क्या फ़र्क है, मतलब क्या फ़र्क रह गया। इस बयान को पूरा सुने। मुसलमान गैरों से छाटा नहीं जा सकते इत्तिबा सुन्नत के बगैर। सिर्फ फराइज मुसलमान के इम्तियाज और मुसलमान की पहचान के लिए फराइज का अदा करना काफी नहीं है। फराइज का अदा करना मुसलमान की पहचान के लिए काफी नहीं है जब तक मुसलमान इत्तिबा सुन्नत पर ना हो। सहाबा किराम इत्तिबा सुन्नत पर ऐसे थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आता है कि अगर तू उनको देखे तो उनको पागल कहे, क्योंकि वो ऐसी सुन्नतों पर भी अमल कर लिया करते थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए देखा है, लेकिन वो सुन्नत किसी जरूरत या किसी इबादत से मुताल्लिक नहीं है। रास्ते पर साथियों के साथ चलते चलते अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तरफ उतर गए रास्ते से कच्चे में, और ये चक्कर लगाया और फिर रास्ते पर आ गए। साथी ने कहा ये क्या किया तुमने? इधर चलते चलते इधर उतर गए। फरमाने लगे यहां से गुजरते हुए एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था, मुझे नहीं मालूम क्यों किया था। मैंने आपके इत्तिबा में ये किया है, मुझे नहीं मालूम आपने ऐसा क्यों किया। हमारा तो मिजाज ये बिगड़ कर रह गया, मिजाज ये बिगड़ कर रह गया कि किसी सुन्नत पर अमल जब करें, ये भी सुन्नत का फायदा, इसकी इस सुन्नत की इल्लत, इसका फायदा, इस सुन्नत का मकसद मालूम हो कि ये क्यों किया जा रहा। अल्लाह अकबर, कैसी अजीब बात है। आप अपने मोहल्ले के क्लिनिक के डॉक्टर से नहीं पूछ सकते कि ये दवा क्यों दे रहे हैं, ये दवा मैं क्यों खाऊं। वो आपको पागल कहेगा कि आपको इसी का मतलब है। मैं डॉक्टर हूं, मैं दवा से वाकिफ हूं, मरज से वाकिफ हूं, आप मेरे पास इलाज के लिए आए हैं, मैं आपसे कह रहा दवा खाइए, आपको क्या मतलब इससे कि ये दवा क्यों खाऊं। जी हाँ, जब एक क्लिनिक का डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उससे पूछे इस दवा की क्या जरूरत है, तो उससे बड़ा अहमक और बेअक्ल कौन होगा जो किसी सुन्नत के बारे में सवाल करे कि इसकी क्या जरूरत है। जबकि रिवायत में मिलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकल के 99 हिस्से दिए गए और सारी की सारी मखलूक, सारे साइंसदान, सियासतदान, सारे अवाम और खवास, सारे उलमा और सारे दानिशवराने दुनिया, इन्हें सबको अकल का एक हिस्सा तकसीम किया गया है। तुम उनकी सुन्नत में इल्लत और उनकी सुन्नत का फायदा मालूम करना चाहते हो। तो मैंने अर्ज किया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इतना इत्तिबा सुन्नत करते थे कि देखने वाला पागल कहे कि ये आदमी क्या कर रहा है। ऊंट मंगवाते, उस पर पानी का मशकीजा रखते, खुद सवार होते और बिल्कुल निकल जाते जंगल की तरफ। वहां एक दरख्त को पानी देकर आते। लोगों ने कहा कि न ये दरख्त फल देता है, न इसका कोई साया है, न इसका कोई नफा है, आप इतना एहतमाम करते हैं इस दरख्त को बाकी रखने के लिए। क्यों, क्या जरूरत है। सवारी मंगवाते हैं, सवार होते हैं, पानी का मशकीजा भर के इस पर रखते हैं और वहां जाकर उस दरख्त की जड़ें पानी देके आते हैं। क्यों? कहने की और कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरफ क़ज़ाए हाजत करते हुए देखा था। मैं आपके इस असर को और आपकी इस इस निशानी को जिंदा रखना चाहता हूं कि आपने यहाँ क़ज़ाए हाजत की है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोग जो आपके क़ज़ाए हाजत की जगह को बाकी रखना चाहते हो, वो आपके क़ज़ाए हाजत की सुन्नत के कितने पाबंद होंगे। मैंने इसलिए अर्ज किया है कि जब
عادت اور ضرورت میں اتنا سنت کا اتباع ہے، اتنا سنت کا اتباع ہے کہ ہمیں ان سے جا کر ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا، یعنی کھانا کھا لیجیے۔ یہ بیٹے کی دعوت قبول کر لی، ٹھہر گئے۔ کھانا اگر رکھا گیا تو حضرت عمر ایک لقمہ لے کر رک گئے اور یہ کہا بیٹے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ ابا جی کیا بات ہے، کیوں؟ فرمایا کہ تم نے 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں اور یہ خلاف سنت ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ جب آپ کے جگہ پر 2 کھانے جمع ہوتے تو آپ ایک کھانا صدقہ کر دیتے، ایک استعمال کر لیتے۔ تم نے 2 کھانے جمع کیے ہوئے ہیں، اس لیے عمر کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ عمر نے ایک راستہ پکڑا ہے جس راستے پر چل کر ہی عمر ان دونوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمر نے ایک راستہ متعین کیا ہے ان تک پہنچنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کا طریقہ یہ تھا۔ اس لیے اگر میں یہ کھانا کھاتا ہوں تو میں ان تک نہیں پہنچ سکوں گا، لہذا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ آپ دیکھیے تو صحیح دسترخوان پر 2 کھانے کہاں ہیں، ایک ہی تو کھانا ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے گوشت میں گھی پڑا ہوا ہے، گھی مستقل کھانا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے۔ ذرا ہم اپنے کھانے پر غور کریں، اپنے کھانے پر غور کریں۔ ایک گھر میں گھنٹوں یہ مشورہ ہوتا ہے کیا پکائیں۔ شادیوں میں کھانے کی فہرستیں بنتی ہیں، کیا پکائیں۔ پڑوس میں جا کر پوچھو، وہ بیٹھے رو رہے ہیں کہ کیا پکائیں، پکانے کے لیے کچھ نہیں۔ پڑوس کے گھر میں یہ مصیبت ہے کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا پکائیں۔ اور اس پڑوسی کا حال یہ ہے کہ پکانے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا پکائیں۔ یہ حال ہے، اندازہ کریں ذرا۔ حضرت عمر اٹھ گئے دسترخوان سے، بیٹے نے کہا ابا جی جتنے کا روز گوشت آتا ہے اتنے ہی اسی پیسوں میں گھی لایا گیا ہے اور گوشت گھٹیا لایا گیا ہے، مزید پیسے تقسیم نہیں ہوئے، مزید پیسے خرچ نہیں ہوئے، تھوڑے میں کام، اسی میں کام ہو گیا۔ فرمایا پیسے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے احمقوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کی سادگی غربت کی وجہ سے تھی۔ اس زمانے کے احمقوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کی سادگی غربت کی وجہ سے تھی، حالانکہ صحابہ کی سادگی غربت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسلام کا مزاج سادگی ہے، کفر کا مزاج اسراف کا ہے۔ اسلام کا مزاج سادگی کا ہے، کفر کا مزاج اسراف کا ہے، کفر کا مزاج اسراف کا ہے، اسلام کا مزاج سادگی کا ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ صحابہ کی سادگی ان کی غربت کی وجہ سے تھی، ایسا نہیں ہے۔ کسی مالدار کے گھر میں چلے جاؤ یا کسی غریب کے گھر میں چلے جاؤ، ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com، وہاں ایک مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ جو تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دوسرے کا حق ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ مذہب تھا کہ جس شخص کے پاس 1 درہم اس کی ضرورت سے زائد ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو اس کا حق ہی نہیں ہے، زکوٰۃ تو دوسرے کا حق ہے، وہ تو اس کا مال ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا تو ایسا ہے جیسے کسی کا قرضہ وقت پر واپس کرنا، زکوٰۃ تو دینا ایسا ہے جیسے کسی کا قرضہ وقت پر واپس کرنا۔ خود مالدار ہوتے ہوئے کسی کا قرضہ دبا کر رکھنا، خود مالدار ہوتے ہوئے کسی کا قرضہ دبا کر رکھنا، یہ ایسا ہے
جیسا آدمی صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ وقت پر ادا نہ کرے، یہ تو مستحق قرضہ ہے تیرے ذمہ، تجھے وقت پر ادا کرنا ہے، اس لیے زکوٰۃ کی بات ہی نہیں دی۔ وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے اگر ان کے پاس ماشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ نے بیان پورا سنا ہوگا، تو جیسے حضرت جی نے بتایا ہوگا آپ کو اس طرح تو آپ نے پورا سن لیا۔ تھوڑا میرا بھی بات ہے کیونکہ میرے کو جو ہے میں حضرت جی کی برابری تو نہیں کر سکتا، نہ حضرت جی کے قریب جا سکتا، نہ حضرت جی کے دھول کی برابر بھی نہیں ہوں، لیکن کیونکہ ویڈیو کا تقاضا ہے، ویڈیو میں جو ہے بولنا ضروری رہتا تاکہ ویڈیو جو ہے اپرول ہو جائے، اس لیے میرے کو تھوڑا بولنے کا اس میں موقع رہتا ہے کہ بول سکوں میں، نہیں تو میرے کو شوق نہیں ہے کوئی بولنے کا۔ تو جس طرح حضرت جی نے بتایا کہ مسلمان اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا، تو وہ حقیقت بات ہے کہ غیر مسلم میں اور مسلم میں کیا فرق رہ گیا کہ وہ عمل جو غیر مسلم کر رہا ہے وہ آج مسلمان کر رہا ہے۔ ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج جو ہے شراب میں مبتلا ہیں، نماز سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، اور ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کر جیسے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، نام سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، بلکہ کئی علاقوں میں تو ایسے ہے کہ نام مسلمان کا ہے لیکن کام پورے غیروں والے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی 4 مہینے ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں، احمد علی ان کا نام ہے، تو جس علاقے میں ان کی جماعت گئی تو وہاں پر کئی سارے گھرانے ایسے ہیں کہ نام مسلمانوں کے ہیں، گھر مسلمانوں کے ہیں، گھرانے مسلمانوں کے ہیں، لیکن غیر اللہ کی تصویریں موجود ہیں، مورتیاں موجود ہیں، اور وہ لوگ اس کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں، یعنی کہ شرک۔ لیکن ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کے اندر جہالت آ گئی جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب سوال ان سے بھی ہوگا، سوال ہم سے بھی ہوگا، سوال ہم سے بھی ہوگا کہ ہم ان تک بات کیوں نہ پہنچائے، ہم سے بھی ہوگا، اور وہ بھی ان سے بھی سوال ہوگا کیا جو ہے تم نے میری نعمت دیکھ کے میرے قدرت میں غور نہیں کی؟ اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میری نعمتوں میں دیکھ کر میری قدرت میں غور نہیں کی؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کوئی نہیں بولے کہ اللہ کے بارے میں، لیکن انہوں نے جستجو کی کہ اللہ کون ہے، یعنی کہ دنیا کا چلانے والا کون ہے، جستجو کرتے رہے، اس طرح ایک دن اللہ کو پا لیے، اللہ کو ڈھونڈ لیے، سچ اصلی خدا کو ڈھونڈ لیے۔ اسی طرح ہر مسلمان اور غیر مسلم وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے، یعنی کہ غیر مسلم ایمان لانے کے بعد اور مسلمان ایمان پر رہتے ہوئے ایسی عبادت کرے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ کو راضی کرنا کیا ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کو بنا کر اس دنیا سے بچا کر لے کے جائے، اس پر اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔